बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, पाकिस्तान की सियासत में जो कन्फ्यूजन है, जो लोगों का दर्जा हाई प्रोफाइल मामलात इस हद तक चले गए हैं कि हर बंदा परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कन्फ्यूजन है इतनी है। और सेटों पर बैठ के, घरों में बैठ कर भी बंदा जो है अजीब हालात बन जाते हैं। इसलिए जनाब मेरे जो प्रोड्यूसर ने कहा कि जनाब अब प्रोग्राम बाहर जाना, खुले माहौल में रहना। फवाद ने जनाब ज़बरदस्ती आज मुझे एक बाहर, आप देख रहे होंगे ये पीछे मंज़र, इधर मंज़र, फसलें, खूबसूरत माहौल और अच्छा माहौल। कम अज़ कम हम लोग ज़हनी तौर पे जो आप कैद हो गए हैं कि सियासत ही सियासत और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, उससे बाहर निकलें और नई बातें लोगों को बताएं। और ये बातें कि जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, जो सियासी मामलात हैं, जो डेवलपमेंट है, वो अच्छे माहौल में आपके सामने डिस्कस की जाए, ये मकसद है। और इसी मकसद के लिए राना फवाद ने ज़बरदस्ती जनाब आज मुझे एक दूर दराज जनाब मकाम पर लाया है और वहाँ पर मैं आपके सामने जो है मुखातब हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ आज की तफसीलात। अहम तफसीलात हैं सज्जनों तो मित्रों कि अब नया चेयरमैन नैब कौन होगा। बहुत अहम खबरें, नया चेयरमैन कौन होगा और साथ साथ अगला इस्तीफ़ा किसका है। इस्तीफ़ों की बारिश शुरू हो गई, अब अगला इस्तीफ़ा किसका है और मज़ीद 22 इस्तीफ़ों की गूंज आखिर क्या है, कौन कौन मुस्तवी होने जा रहा है और 22 इस्तीफ़ों की गूंज इस्लामाबाद और लाहौर, और ये क्या है, इसकी सारी तफसीलात मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और फिर इसके साथ साथ नया अपोजिशन लीडर, ये कौन हो सकता है। नया अपोजिशन लीडर क्यों, अब तो कहते हैं राजा रियाज़ अभी अपोजिशन लीडर तो है ही, तो नया अपोजिशन लीडर कैसे। ये अदालत ने अपने फ़ैसले से तमाम गेम ही उलट कर रख दी है सज्जनों मित्रों। ये गेम अदालत ने क्या उलट पुलट कर दी एक फ़ैसले से, मैं आपके सामने रखता हूँ सज्जनों मित्रों। हाई कोर्ट में जो बहुत सारे अजीबोगरीब, अब तो हर फैसला अदालतों में, जो फ़ैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए थे, जो सियासी जमातों के लोगों को आपस में मिल बैठ के फ़ैसले करने चाहिए थे, वो तमाम के तमाम मामला जो हैं वो अदालतों में चले गए। अब अदालतें फ़ैसला करती हैं तो अदालत मामलात चल रहे हैं, कहीं हुकूमत नज़र आती है ना, हुकूमत के एहलकार कहीं जो है वो मुंह दिखाने के काबिल हैं, कोई इज़्ज़त करता है ना कोई उनको पूछता है। गुड बैड गवर्नेंस का जो आपके इल्म में है, सारे हालात जो हैं, ये सारे मामलात में अब सब फ़ैसले क्योंकि अदालतों ने ही करने हैं, अदालतें ही कर रही हैं, इसलिए कल अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला कर दिया जिसने पूरी सियासी माहौल और वो बिल्कुल उलट कर रख दी। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की एक पिटीशन दायर थी उनके कौमी असम्बली के मेंबरान की। उस हवाले से कहते हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने जनाब हमसे राय ली नहीं है। जब हमने इस्तीफ़ा दिया था उस वक्त हमारा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। जब हमने कह दिया कि जनाब हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, असम्बली में जाना चाहते हैं, तो इस्तीफ़ा आनन फानन मंजूर कर लिया, हमसे पूछा नहीं, हमारी राय नहीं ली, जिस पे अदालत ने कल फ़ैसला कर दिया। और कौमी असम्बली के स्पीकर का जो वो फ़ैसला है उस पर फ़ैसला पेंडिंग, लेकिन उनकी जो मुअत्तली की गई थी, डी नोटिफाई किया गया था, उस फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया गया है, यानी बहाल कर दी गई है उनकी रुकनियत। और अब वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, अदालत के फ़ैसले की रोशनी में ही जब तहरीक इंसाफ के लोग पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए हैं, तो फिर जनाब राजा रियाज़ की तो छुट्टी हो गई ना जी। राजा रियाज़ फारग, और फारग ही नहीं, ज़बानी कलामी नहीं, यकीनन पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद कैसर ने उसमें असद उमर ने बाकायदा कौमी असम्बली के स्पीकर को एक ख़त भी लिख दिया और उनको याद दहानी करवा दी है कि जनाब अदालत ने हमारे MNAs हमें सबको बहाल कर दिया और हम कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और जब कौमी असम्बली के मेंबर हैं और पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो थी वो PTI की थी, और आज
جو حالات ہیں اس میں اپوزیشن میں سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے، لہٰذا اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کا بنایا جائے، یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ کیونکہ چیئرمین نیب جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہیں، اب نئے چیئرمین نیب کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے، اور اب جو مشاورت کی جائے وہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر سے ہی کی جائے۔ یہ وقت سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی کو بتا دیا گیا۔ اب کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی حکمران جو ہے اتحاد ہے ان کا بندہ ہے، اب الیکشن کمیشن بھی انہیں کا۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیونکہ حکومت کے ہیں، اب حکومت مانتی ہے نہیں مانتی، لیکن انہوں نے لکھ کر جو دے دیا ہے، اب یہ بھی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں اسمبلی کے دروازے نہ کہیں بند کر دیے جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، ان پر جاتے ہیں نہیں جاتے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا تعین، اس کا تقرر کرنا، یقیناً اسپیکر قومی اسمبلی اس معاملے میں جو ہے وہ تاخیری حربے اختیار کرے گا، تاکہ وزیر اعظم شہباز شریف موجودہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے ساتھ مل کر، کیونکہ گٹھ جوڑ ہے، راجہ ریاض تو وہ پہلے سے کہہ رہا ہے کہ میں تو اگلا الیکشن نون لیگ سے ساتھ لڑوں گا، فرینڈلی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اس لیے حکومت کی یہ خواہش ہوگی، کوشش بھی ہوگی تمام تر معاملات کو لے کر کے کہ کسی نہ کسی طرح نئے چیئرمین نیب کا تقرر راجہ ریاض سے ہی کروا لیا جائے، تاکہ مطلب کا نیب کا چیئرمین لگ جائے، تاکہ پی ٹی آئی اور مخالفین کو جو ہے دغل دھوس کر لیا جائے، ان کو مقدمات، پکڑے، گرفتاریاں، یہ وہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں ویسے ہو۔ لیکن اگر یہ معاملات ایسا نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کے جو اگر آ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر، تو پھر نیب کا چیئرمین تو یقیناً متنازع نہیں ہوگا جو آئے گا، یہ حکومت چاہے گی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اس نے جو چیئرمین تھے آفتاب سلطان، انہوں نے جب استعفیٰ دیا تو فوری طور پہ جو قائم مقام بنے، انہوں نے جناب عمران خان، ان کی اہلیہ فواد چودھری، سب کو جناب ایک مقدمے میں توشہ خانہ جو جس کا سر پیر ہی نہیں ہے اس میں جناب پھر طلب کر لیا کہ جناب آپ پیش ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ اب جو قائم مقام جو بنایا گیا ہے اس سے یہ اپنا کام کروائیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے آفتاب سلطان چیئرمین نیب، ہم نے 4 دن پہلے یہ خبر بریک کی تھی کہ استعفیٰ تیار ہے، اہم استعفیٰ تیار ہے، آنا جا رہا ہے اور آیا، اور 4 دن پہلے نیب کے چیئرمین نے شہباز شریف کو استعفیٰ لکھ کر دے دیا تھا۔ جس دن لکھ کے دیا تھا ہم نے اسی دن ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ استعفیٰ آ گیا جناب، اور اب کل باقاعدہ شہباز شریف نے فوری طور پہ وہ منظور کیا، اور یہ سارے معاملات کو لگتا ہے سجنوں تو متروں یہ پوری انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے، کیونکہ اب اس چیئرمین کو تبدیل کرنا، اور اس کا بھی ایک کہتے ہیں اس کا پس منظر ہے، کیونکہ حکومت نے جو ان سے کام لینا تھا وہ لے لیا۔ 220 ریفرنس جو ہیں حکمران اتحاد کے اہم رہنماؤں کے، جن پہ ان کو سزائیں بھی ہو سکتی تھی، جرمانے بھی آئے تھے، وہ ریفرنس واپس ہو گئے ہیں۔ معافی این آر او کے طور پہ جو ملی گئی ہے وہ موجودہ چیئرمین کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوئے ہیں، 220 ریفرنس۔ اب جو ان سے چیئرمین سے کام لینا تھا وہ تو حکومت نے لے لیا، 220 کیس ختم، یعنی 1200 ارب روپے کے جو معاملات تھے وہ معافی اس کی ہو گئی، اس لیے ان کا معاملہ جو ہے ان سے تو معاملہ حل، اب دوسرے سے کام لینا ہے اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ جناب اب تو آپ سے کام ہو گیا، اب آپ فارغ۔ لیکن اب استعفیٰ آفتاب سلطان کا ہی نہیں، مزید استعفے، میں نے کہا 22 استعفوں کی گونج ہے، جس میں کچھ بیوروکریٹس کے نام ہیں اور کچھ ہیں مسلم لیگ نون کے ایم این ایز جو استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اب اس میں 2 اہم استعفے جو بالکل تیار ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن جناب اس کا بھی استعفیٰ، اس پہ دباؤ ہے، شدید دباؤ ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب آپ بھی فارغ ہوں اور جائیں، قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا استعفیٰ آ جائے تو الیکشن تو پھر گئے کہ جناب سپہ سالار ہی نہیں ہے ہمارے ادارے کا، تو الیکشن کون کرائے گا؟ اس لیے اس پہ بہت شدید دباؤ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تیسرا استعفیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی،
کہتے ہیں کہ اس نے بھی بہت سارے ایسے معاملات میں مداخلت کی ہے کہ جناب یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کرتا، یہ غیر آئینی ہے، یہ آئینی ہے۔ اس طرح کی بحث مباحثہ جو ہے وہ چلتا ہے، جو پسند نہیں ہے حکمران اتحاد کو، کیونکہ حکمران اتحاد کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈی جی، اس سے پہلے ڈی جی ایک اور رائے طاہر، اس کو لگایا گیا تھا کہ جناب کاروائیاں کریں، اس نے انکار کیا، اس کو فوراً فارغ کر دیا۔ اب آفتاب جو چیئرمین نیب ہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی کل الوداعی ملاقات میں اور اپنے ورکروں کو یہ کہا، اپنے سٹاف کو کہا کہ میں غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتا، اور مجھ پر پریشر تھا کہ فلاں کے بندے کو پکڑ لو، فلاں کے بندے کو چھوڑ دو، لہذا میں یہ نہیں کر سکتا، اور آپ بھی آئین کے مطابق کام کریں، میں تو جا ہی رہا ہوں، آپ بھی۔ یہ انہوں نے ان کو تاکید کی کہ آپ بھی آئینی اقدامات کریں، غیر آئینی کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے، اور نیب کو ہر وقت، ہر عدالت، ہر حکومت نے ان کو صرف استعمال کیا ہے مخالفین کے لیے، اور آپ غیر آئینی اقدامات نہ اٹھائیں، یہ کہہ کے گئے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی تصدیق کہتے ہیں کہ ان کا اپنا چینل، اس نے کل یہ خبر بھی بریک کر دی ہے کہ محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ناراض ہیں، ان کا بھی استعفیٰ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سجنوں و متروں، اب نئے نیب کے چیئرمین کے لیے کون کون ہے؟ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض سے ہی موجودہ حکومت چاہتی ہے، اس سے ہی مشاورت کر لی جائے اور اپنی مرضی کا نیب کا نیا چیئرمین لگا دیا جائے۔ اب نئے چیئرمین نیب کے لیے 3-4 نام جو سامنے آئے ہیں سجنوں و متروں، اس میں ایک تو جسٹس مقبول باقر، جو مسلم لیگ نون کے بہت ہی قریب رہے ہیں، اور اپنے دور میں جتنے فیصلے انہوں نے کیے تمام تر کہتے ہیں کہ متنازع فیصلے کیے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو فائدے پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے فیصلے کیے، اس حوالے سے وہ بدنام۔ ایک تو ان کا نام ہے، ایک سول جو یہ ایویشن کے جو سیکٹری رہے ہیں اور لاہور کارپوریشن کے سی او بھی رہے ہیں، عرفان الہی، جو شہباز شریف کے بہت قریب سمجھے رہے ہیں، اور جب نواز شریف کی حکومت اور نواز شریف کے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، عرفان الہی، ان کا بھی نام ہے۔ اور فواد حسن، جو نواز شریف کے جناب پرسنل سیکرٹری تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، اور فواد حسن ایک معروف بیوروکریٹ ہیں، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے نئے چیئرمین نیب کے لیے۔ اور سجنوں میں سے اسی طرح بشیر میمن کا نام تو آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، وہ بھی نیب کے اور مختلف ایجنسیوں کے جو ہیں سربراہ رہے ہیں، اور وہ بھی متنازع ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے جب بھی فیصلے کیے انہوں نے عمران خان کے خلاف ہی کیے، اور جب ریلیف دیا اور نواز شریف کو ریلیف دیا، ان کی پارٹی کو ریلیف دیا۔ اس لیے 4-5 نام جو گردش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نئے چیئرمین نیب ہو سکتے ہیں، یہ تمام وہ ہیں جو مسلم لیگ نون کے پلے درجے دے حماتی نے اور انتہا درجے دے عمران خان دے خلاف نے، یہ نام اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ اب کون نیا چیئرمین بنے گا سجنوں و متروں؟ اب کیا مشاورت راجہ ریاض سے ہوگی، یا نئے اپوزیشن لیڈر، یعنی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے نئے اپوزیشن لیڈر شاہ محمود قریشی ہوں گے۔ اب سجنوں و متروں، قومی اسمبلی میں ٹاکرا شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی کا ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔